मानसून का जोरदार स्पेल। चित्राल की वादी रंगबोर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, फसलों, बागात और शाहराहों को नुकसान। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल। वादी बम्बोरहित में भी तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मालम जब्बा और बराई मकामात पर बादल खूब बरसे। कशोरा के नदी नालों में शदीद तूफ़ानी, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हंगो से रकदाना में बारिश का पानी घरों में दाखिल। बुनेर में मूसलाधार बारिश, शहरी मुमकिन सैलाबी रहने से खौफजदा। बालाकोट, वादी कागाल, नारान में रिमझिम। झील सैफुल मलूक रोड पर लैंड स्लाइडिंग, सयाहों की मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। मैसूर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लकी मरवत में बारिशी पानी घरों में दाखिल। सराय नौरंग में तूफानी बारिश से नुकसानात का खदशा। डीआई खान, खानपुर हजारा, हरीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मरी, गलियात और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गुजरात, हाफिजाबाद और बहावलनगर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, जामशोर, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में बादल खूब बरसे। कराची में हॉक्स बे एरिया पर 3 नौजवान समंदर में डूब गए। एक नौजवान जब भाग, दूसरे को बचा लिया गया, तीसरा लापता। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। गुजर तेलेदास में ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाबी रैलों में 100 के करीब मकान मुतासर। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। दरिया कटाव के बायस मजीद 13 घरों को शदीद खतरात। मुस्तुई झील से पानी के अखराज जारी, बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरा खानदान आरजी खैमा बस्तियों में मुकीम। जिला गुजर में अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल नहीं था। चरवाहे की बरवक्त इतला पर सैकड़ों इंसानी जानें बच गईं। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। हंगामी बुनियादों पर बिजली, पानी और सड़कों की बहाली की हिदायत। मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल विलेज कायम करने का फैसला। इंसानी जानों को बचाने वाले चरवाहे को वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। नकद इनाम और तारीफी इसनाद दी जाएंगी। तर्जमान, जीबी हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म के ग़ुज़र में गिरफ्त के बाद सैलाबी सूरत हाल बनने पर ख़ुसूसी अहकामात। NDMA और ज़िला इंतज़ामिया को ग़ुज़र के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिरद तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। मुतासरीन के रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। ग्लोफी क़बल अज़ वक्त इतला देने पर वसीयत खान को खिराज तहसीन। हालिया बारिशों से अबन फ्लडिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पाक फ़ौज भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक है। गिलगित गोपस में तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात, बोनेर और सवाबी में बिजली बहाल कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर कोई रुकावट नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। मुल्क में मानसून बारिशें। गुज़श्ता 2 रोज़ में मजीद 18 अफराद चल बसे। बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 778 हो गई। NDMA ने ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 469, पंजाब में 165 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 45, सिंध में 54 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 24, आज़ाद कश्मीर में 23, इस्लामाबाद में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाबी सूरत हाल से मजीद 2133 घर तबाह। मजमूई तादाद 6630 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर। तर्जमान वज़ीर-ए-आला के मुताबिक सैलाब में जम भर अफराद के लवाहिकीन की इमदाद 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। जख्मी अफराद को 50,000 की बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुकम्मल तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए मुकर्रर। जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घर के मालिकान को 3 लाख रुपए मिलेंगे।
بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، درجن بحال زیر آب، تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند ہو گئی۔ پانی کا بہاؤ 1,30,000 کیوسک ریکارڈ، 72 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ قصور میں ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب، نگر احمد پورہ، منبوکی بستی ابراہیم ماہی والا سمیت 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ منجن آباد میں دریائے ستلج میں بابا فرید پل پر پانی کی سطح بلند، قریبی آبادیوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بہاول نگر میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی فصلوں میں داخل، متعدد آبادیاں زیر آب۔ 7 سالہ بچہ سیلابی پانی میں ڈوب کر چل بسا۔ عارف والا میں سینکڑوں ایکڑ پر اراضی سیلابی پانی کی نظر، لوگوں کی نقل مکانی۔ سکھر بیراج پر پانی کی سطح بلند، درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح مزید بلند، اسپل ویز کھول دیے گئے، پانی کا اخراج 2.5 لاکھ کیوسک تک جانے کا امکان۔ سول اور ملٹری اداروں کی مشترکہ کاوشیں خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ پاک فوج بلوچستان کے وقت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کا تربت کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ فتنہ اور ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا گورننس اور عوام دوست ترقیاتی منصوبوں پر زور۔ فیلڈ مارشل وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ کے نمائندوں کی ملاقات۔ گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی فلاح پر مبنی ترقی۔ بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور عسکری اداروں کی مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے سپاہیوں سے ملاقات کے دوران ان کے بلند حوصلے، عملی تیاریوں اور قومی خود مختاری کے تحفظ سے متعلق غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا انکشاف۔ سی ٹی ڈی سندھ اور وفاق کے حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ 18 مئی 2025 کو بدین کے 45 سالہ شخص کا قتل ہوا۔ قتل میں ملوث 4 افراد سے تفتیش کے دوران نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ اے آئی جی آزاد خان نے کہا، منصوبہ ساز بیرون ملک مقیم سنجے شرما نامی بھارتی ایجنٹ تھا۔ گرفتار ملزمان سنجے سے رابطے میں تھے۔ را نے علیحدگی پسند تنظیم کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ خلیج ملک میں بیٹھ کر را نیٹ ورک چلانے والا سنجے شرما انتہائی اہم آپریٹو نکلا۔ سنجے کا آبائی تعلق بھارت کے علاقے سہارنپور سے ہے۔ سنجے شرما بھارتی اسپانسرڈ کمپنی کے کور میں کام کر رہا تھا۔ سنجے شرما نے سلمان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہائر کیا۔ سلمان نے شیخو پورہ کے جرائم پیشہ گینگ کو دہشت گردی کا ٹاسک دیا۔ واردات کو مانیٹر کرنے کے لیے سلمان خود کراچی کے راستے حیدرآباد آیا۔ اگلے ہی روز وہ پاکستان سے فرار ہو گیا۔ واقعہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی قرار۔ پاکستان کی کیس کو باقاعدہ سفارتی سطح پر اٹھانے کی تیاریاں۔ جے شنکر کی ٹرمپ پر تنقید۔ آپریشن سندور میں امریکی کالز کا اعتراف بھی کر لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، آپریشن سندور کے دوران امریکہ کی جانب سے کالز موصول ہوئیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک بار پھر ڈٹائی کا مظاہرہ۔ کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی کی بھی ثالثی قبول نہیں۔ شیر شاہ اور شارس خان کی شواہد کی بنا پر گرفتاری۔ 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی شرنگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزائے یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرنگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شارس خان کو بھی 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کے سلسلے میں باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ شارس کا نام ستمبر 2023 کی ضمنی رپورٹ میں بھی شامل۔ دونوں بھائی قیادت کی آڑ میں کارکنوں کو چھوڑ کر ایک عرصے سے روپوش تھے۔ پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل بھی چلا رہے تھے۔ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم جائے وقوع پر موجود تھا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ریکور کرنے ہیں۔ پروسیکیوٹر کے دلائل، شیر شاہ کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔
میرے بیٹوں کا جرم بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہونا ہے، دونوں بیٹے پولیس کی حراست میں ہیں، شیر شاہ کو راستے میں گاڑی سے اتار کر گرفتار کیا گیا، یہ لوگ مجھے بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ملک کا کوئی قانون پرامن احتجاج سے نہیں روکتا، علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتا ہے، کیا مریم نواز کے بھی حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ 9 مئی مقدمات کے نامزد اور مطلوب افراد کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا اشتہاریوں اور مفروضوں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں ہے، قانون کا فرض ہے، یونیفارم کی توہین کرنے والے مظلومیت کارڈ اور 4 دیواری کارڈ مت کھیلیں، کیا صرف چادر اور 4 دیواری تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے، باقیوں کی نہیں؟ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کا 2 روزہ سرکاری دورہ، وزیر خارجہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن آمد، اسحاق ڈار کی نیشنل سٹیزن پارٹی بنگلہ دیش کے وفد سے ملاقات، پاک بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے اور خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر غور، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ماضی کی اعلیٰ سطح ملاقاتوں پر بھی گفتگو، اسحاق ڈار کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفد سے بھی ملاقات، مشکل حالات کا سامنا کرنے پر جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سراہا، اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات شیڈیول، بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور مذہبی تعلقات ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام خطے میں امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت، ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے پرتپاک استقبال کیا اور نمائش سے متعلق بریفنگ دی، وزیر اعلیٰ نے ماحول دوست خوراک اور زراعت کے سٹال سمیت مختلف سٹالز کا معائنہ کیا، وزیر اعلیٰ کی ایکسپو کے تھیم بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کی تعریف، کہا پنجاب کے شہروں کو بھی فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دی جائے گی، مریم نواز کا پاکستان پیویلین کا بھی دورہ، مختلف سٹالز کا معائنہ کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستانیوں اور غیر ملکی سیاحوں سے بھی ملی، مریم نواز کو دنیا کی سب سے بڑی لکڑی سے بنی عمارت کا دورہ بھی کرایا گیا، واٹر اینڈ لائٹ شو حاضرین کی توجہ کا مرکز۔ بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو کی یونین کونسل اب وارث ڈنو احمد، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ، بلاول بھٹو گاؤں خیر محمد بروہی کے مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے حال احوال دریافت کرتے رہے، گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، بلاول بھٹو نے گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات جاری کی، سندھ حکومت کی جانب سے متاثرین میں تیار گھروں کے مالکانہ اسناد کی تقسیم، روٹی کپڑا مکان کا بے نظیر شہید کا وعدہ پیپلز پارٹی پورا کر رہی ہے، کوشش ہے جلد سیلاب متاثرین کے گھر تعمیر کیے جائیں، سندھ حکومت گھروں کو سولر سسٹم فراہم کرے گی، بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین سے خطاب۔ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات دینا ترجیح ہے، پرائیویٹ شعبے نے ملک کو لیڈ کرنا ہے، پاکستان میں 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے منسلک ہیں، مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا، ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا وقت کے تقاضوں کے ساتھ معیشت کی ترجیحات کو ڈھالنا ہے، کرپٹو مائننگ حکومت کے زیر غور ہے۔